चैप्टर फर्स्ट। पैसा आखिर है क्या? ज़रा एक पल के लिए सोचिए, आपके लिए पैसा क्या है? क्या पैसा सिर्फ एक ऐसी चीज़ है जिससे आप अपनी ज़रूरतें पूरे करते हैं, या फिर यह आज़ादी, सुरक्षा और अपने सपनों को पूरा करने का ज़रिया है? हर इंसान का जवाब अलग होगा। कुछ लोगों के लिए पैसा सिर्फ एक साधन है, जबकि कुछ लोग पूरी ज़िंदगी सिर्फ पैसा कमाने की दौड़ में लगा देते हैं। कई बार लोग ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में अपने परिवार, रिश्तों और सुकून तक को खो देते हैं। लेकिन टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि असली सवाल यह नहीं है कि आपके पास पैसा कितना है, बल्कि असली सवाल यह है कि आप पैसे को कंट्रोल करते हैं या पैसा आपको कंट्रोल कर रहा है। अगर आपको हर महीने बिलों की चिंता रहती है, भविष्य का डर सताता है या किसी इमरजेंसी के बारे में सोचकर घबराहट होती है, तो इसका मतलब है कि पैसा अभी आपकी ज़िंदगी को चला रहा है। लेकिन अगर आपके पास इतनी आर्थिक आज़ादी हो कि आप बिना तनाव के अपने फ़ैसले खुद ले सकें, अपने परिवार की ज़रूरतें पूरी कर सकें और अपने सपनों के पीछे चल सकें, तो यही असली फाइनेंशियल फ्रीडम है। इस किताब में टोनी रॉबिन्स दुनिया के कुछ सबसे सफल निवेशकों से सीखी हुई बातें साझा करते हैं। इनमें ऐसे लोग शामिल हैं जिन्होंने सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि सही सोच और सही निवेश से अरबों की संपत्ति बनाई। इस किताब का मकसद आपको रातों रात अमीर बनाना नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य आपको पैसे के ऐसे नियम सिखाना है जिन्हें अपनाकर कोई भी इंसान धीरे धीरे आर्थिक रूप से मजबूत बन सकता है। अच्छी बात यह है कि इसके लिए करोड़पति होना ज़रूरी नहीं। शुरुआत एक छोटी रकम से भी की जा सकती है। ज़रूरी सिर्फ इतना है कि आप सही समय पर सही फैसले लें और लगातार उन पर टिके रहें। आने वाले अध्यायों में हम जानेंगे कि पैसे को अपने लिए कैसे काम पर लगाया जाए, निवेश की दुनिया के कौन से नियम सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, और कैसे एक आम इंसान धीरे धीरे फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ सकता है। चैप्टर 2। सबसे महत्वपूर्ण फाइनेंशियल डिसीजन। बचपन से हमें एक बात बार बार सिखाई जाती है, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी मिलेगी, मेहनत से काम करो और महीने कुछ पैसे बचाकर बैंक में जमा करते रहो। हमें लगता है कि यही तरीका हमें सुरक्षित भविष्य देगा। लेकिन टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि सिर्फ नौकरी करना और बैंक में पैसे जमा करना आपको फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं दिला सकता। नौकरी से मिलने वाली सैलरी आपके खर्चे चला सकती है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक दिन पैसा खुद आपके लिए काम करे, तो आपको इन्वेस्टिंग सीखना होगा। यहीं से शुरू होती है एक बेहद शक्तिशाली सिद्धांत, कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब है कि आपका पैसा सिर्फ बढ़ता नहीं, बल्कि उस पर मिलने वाला मुनाफा भी आगे चलकर नया मुनाफा कमाने लगता है। यानी समय के साथ आपका धन तेज़ी से बढ़ने लगता है। इसे समझने के लिए दो भाइयों की कहानी देखते हैं। पहले भाई ने 20 साल की उम्र से हर साल थोड़ी थोड़ी रकम निवेश करनी शुरू की। उसने लगातार 20 साल तक निवेश किया और फिर नए पैसे डालना बंद कर दिया। लेकिन उसने अपना निवेश कभी निकाला नहीं, उसका पैसा लगातार बढ़ता रहा। दूसरे भाई ने सोचा कि अभी तो बहुत समय है। उसने 40 साल की उम्र में निवेश शुरू किया और पहले भाई से ज़्यादा सालों तक पैसे लगाया। अब सोचिए, दोनों में से ज़्यादा अमीर कौन बना? हैरान की बात यही है कि जिसने जल्दी शुरुआत की वही कई गुना ज़्यादा धनवान बना। वजह सिर्फ एक थी, समय। उसके पैसे को बढ़ने के लिए ज़्यादा साल मिले और कंपाउंडिंग ने धीरे धीरे छोटी रकम को बड़ी संपत्ति में बदल दिया। यही कारण है कि निवेश में सबसे बड़ा हथियार बड़ी रकम नहीं, बल्कि जल्दी शुरुआत होती है। अगर आप हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश करते हैं और उसे बार बार निकालने की गलती नहीं करते, तो समय के साथ वही पैसा आपके लिए दौलत बनाने लगता है।
ٹونی رابنس کہتے ہیں کہ جو لوگ ہر بار منافع ملتے ہی اسے خرچ کر دیتے ہیں وہ کمپاؤنڈنگ کی سب سے بڑی طاقت کھو دیتے ہیں، لیکن جو لوگ دھیریہ رکھتے ہیں اور اپنے نویش کو سمے دیتے ہیں ان کے لیے پیسہ دھیرے دھیرے ایک ایسی مشین بن جاتا ہے جو بنا رکے کام کرتی رہتی ہے۔ اس لیے اگر آپ سچ میں فائنینشیل فریڈم چاہتے ہیں تو سب سے مہتوپورن فیصلہ یہی ہے، آج سے نویش کی شروعات کرنا۔ چاہے رقم چھوٹی ہو لیکن شروعات ضرور کریں، کیونکہ نویش کی دنیا میں سب سے قیمتی چیز پیسہ نہیں بلکہ سمے ہے۔ چیپٹر 3، پہلے نیم سمجھو پھر کھیل شروع کرو۔ جب بھی ہم نویش کی بات سنتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے من میں ایک سوال آتا ہے، کیا مجھے کسی فائنینشیل ایڈوائزر یا بروکر کی ضرورت پڑے گی؟ زیادہ تر لوگ یہی مانتے ہیں کہ نویش کرنا بہت مشکل ہے، اس لیے وہ اپنا پیسہ کسی بروکر یا صلاح کار کے بھروسے چھوڑ دیتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ سامنے والا ایکسپرٹ ہے، اس لیے وہی صحیح فیصلہ لے گا۔ لیکن ٹونی رابنس اس سوچ کو چنوتی دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ وتیہ دنیا نے جان بوجھ کر نویش کو اتنا جٹل بنا دیا ہے کہ عام انسان خود کو اسہائے محسوس کرے۔ کٹھن شبد، جٹل چارٹ اور ہر دن بدلتی مارکیٹ کی خبریں دیکھ کر لوگ ڈر جاتے ہیں، پھر وہ بنا سوچے سمجھے اپنا پیسہ کسی اور کے حوالے کر دیتے ہیں۔ سمسیا یہ ہے کہ کئی بار بروکر یا فائنینشیل کمپنیاں آپ کی کمائی سے پہلے اپنی کمائی کے بارے میں سوچتی ہیں، چاہے آپ کا نویش اچھا چلے یا خراب، ان کی فیس اکثر طے رہتی ہے۔ اس لیے ٹونی رابنس کہتے ہیں کہ سب سے پہلے خود سیکھیے۔ جب آپ کو نویش کے بنیادی نیم سمجھ آ جائیں گے تب کوئی بھی آپ کو آسانی سے گمراہ نہیں کر پائے گا۔ اسی دوران وہ ایک آسان اور لوکپریہ وکلپ بتاتے ہیں، انڈیکس فنڈ۔ مان لیجیے آپ کو یہ طے نہیں کرنا کہ کس کمپنی کا شیئر خریدیں اور کس کا نہیں، ایسے میں انڈیکس فنڈ آپ کے لیے یہ کام آسان کر دیتا ہے۔ اس میں کئی بڑی اور مضبوط کمپنیوں کا سموہ ہوتا ہے، یعنی آپ کا پیسہ صرف ایک کمپنی پر نربھر نہیں رہتا بلکہ کئی کمپنیوں میں ایک ساتھ نویش ہو جاتا ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی ایک کمپنی کا پردرشن کمزور ہو جائے تو باقی کمپنیاں اس نقصان کی بھرپائی کر سکتی ہیں۔ اس سے جوخم کم ہو جاتا ہے اور لمبے سمے میں اچھا ریٹرن ملنے کی سمبھاونا بڑھ جاتی ہے۔ ٹونی رابنس کا ماننا ہے کہ نویش میں سفل ہونے کے لیے ہر دن شیئر خریدنا اور بیچنا ضروری نہیں ہے۔ اصلی سفلتا دھیریہ، انوشاسن اور صحیح رننیتی سے ملتی ہے۔ کسی بھی کھیل میں اترنے سے پہلے اس کے نیم جاننا ضروری ہوتا ہے۔ پیسے کا کھیل بھی اس سے الگ نہیں ہے۔ اگر آپ بنا سیکھے نویش کریں گے تو غلطیاں مہنگی پڑ سکتی ہیں، لیکن اگر پہلے گیان حاصل کریں گے تو آپ کے فیصلے زیادہ سمجھداری والے ہوں گے۔ اس ادھیائے کا سب سے بڑا سندیش یہی ہے، اپنے پیسوں کی ذمہ داری خود لیجیے، سیکھیے، سمجھیے اور پھر سوچ سمجھ کر نویش کیجیے۔ چیپٹر 4، آپ کے سپنوں کی اصلی قیمت کیا ہے؟ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ فائنینشیل فریڈم پانے کے لیے آپ کو کتنے پیسوں کی ضرورت ہے تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ شاید کوئی کہے گا 10 کروڑ، کوئی 100 کروڑ اور کوئی کچھ لوگ تو کہیں گے کہ ارب پتی بننا پڑے گا۔ لیکن ٹونی رابنس کہتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ اپنی ضرورتوں کو غلط اندازہ لگاتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ خوشحال جیون جینے کے لیے بہت بڑی دولت چاہیے، جبکہ حقیقت اس سے بالکل الگ ہے۔ ایک بار اپنے ایک سیمینار میں ٹونی رابنس نے ایک یووا لڑکے سے یہی سوال پوچھا۔ اس لڑکے نے بنا سوچے جواب دیا، مجھے $1 بلین چاہیے۔ ٹونی مسکرائے اور بولے، ٹھیک ہے، بتاؤ اس پیسوں کا کیا کرو گے؟ لڑکے نے کہا کہ وہ ایک پرائیویٹ جیٹ خریدے گا تاکہ جب چاہے دنیا میں کہیں بھی گھوم سکے۔ پھر اس نے کہا کہ وہ اپنا ایک پرائیویٹ آئی لینڈ بھی خریدے گا جہاں اپنے پریوار اور دوستوں کے ساتھ آرام سے سمے بتائے گا۔ ٹونی نے اسے کہا، چلو تھوڑا حساب لگاتے ہیں۔
انہوں نے انٹرنیٹ پر قیمتیں دیکھی اور پایا کہ اگر وہ ہر سال کچھ ہی بار پرائیویٹ جیٹ استعمال کرے گا تو اسے خریدنے کے بجائے کرائے پر لینا کہیں زیادہ سستا پڑے گا۔ اسی طرح پرائیویٹ آئی لینڈ خریدنے کی بجائے سال میں کچھ دنوں کے لیے کسی شاندار آئی لینڈ ریزورٹ کو کرائے پر لینا بھی بہتر وکلپ تھا۔ جب دونوں نے پورا خرچ جوڑا تو پتہ چلا کہ جس جیون کے لیے لڑکا $1 بلین چاہتا تھا وہ واستو میں اس سے بہت کم پیسوں میں بھی جی جا سکتی تھی۔ یہی ٹونی رابنس کا ایک مہتوپورن بات سمجھاتے ہیں۔ فائنینشیل فریڈم کا مطلب دنیا کی ہر چیز خرید لینا نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ آپ بنا آرتھک تناؤ کے اپنی پسند کی زندگی جی سکیں۔ یعنی پہلے یہ طے کیجئے کہ آپ کا سپنا واستو میں کیا ہے۔ کیا آپ کو سچ میں کروڑوں کی کاریں اور محل چاہیے، یا صرف اپنے پریوار کے ساتھ سرکشت اور آرام دائک جیون؟ جب آپ کا لکش اسپشٹ ہوگا تبھی آپ یہ بھی سمجھ پائیں گے کہ اسے پانے کے لیے واستو میں کتنے پیسوں کی ضرورت ہے۔ کئی لوگ پوری زندگی صرف اس لیے بھاگتے رہتے ہیں کیونکہ انہوں نے کبھی یہ طے نہیں کیا کہ انہیں آخر چاہیے کیا۔ وہ بس دوسروں کو دیکھ کر اپنی اچھائیں بڑھاتے جاتے ہیں۔ اس لیے ٹونی رابنس صلاح دیتے ہیں کہ اپنے سپنوں کو کاغذ پر لکھیے، ان کی واستوک لاگت کا انومان لگائیے، پھر اسی حساب سے نویش اور بچت کی یوجنا بنائیے۔ یاد رکھیے، فائنینشیل فریڈم ایک نمبر نہیں بلکہ ایک استھتی ہے۔ جب آپ کی آئے آپ کے ضروری خرچوں اور سپنوں کو پورا کرنے لگے تو آپ آرتھک روپ سے آزاد ہیں۔ چیپٹر 5 ایسیٹ ایلوکیشن۔ اپنے سبھی انڈے ایک ہی ٹوکری میں مت رکھو۔ اب تک آپ نے سیکھا کہ نویش کی شروعات کیسے کرنی ہے اور اپنے سپنوں کا صحیح لکش کیسے طے کرنا ہے، لیکن اب سب سے بڑا سوال ہے، نویش کہاں کریں؟ بہت سے لوگ ایک بڑی غلطی کرتے ہیں، وہ اپنا سارا پیسہ صرف ایک ہی جگہ لگا دیتے ہیں۔ کسی کو لگتا ہے کہ شیئر مارکیٹ ہمیشہ اوپر جائے گا تو کوئی پوری بچت ریئل اسٹیٹ میں لگا دیتا ہے۔ کچھ لوگ صرف سونا خریدتے ہیں جبکہ کچھ اپنا سارا پیسہ بینک میں ہی پڑا رہنے دیتے ہیں۔ ٹونی رابنس کہتے ہیں کہ یہ طریقہ بہت جوخم بھرا ہے۔ وہ ایک پرانی کہاوت یاد دلاتے ہیں، اپنے سارے انڈے ایک ہی ٹوکری میں مت رکھو۔ یہی سدھانت نویش کی دنیا میں ایسیٹ ایلوکیشن کہلاتا ہے۔ ایسیٹ ایلوکیشن کا مطلب ہے کہ آپ اپنی پوری پونجی کو الگ الگ پرکار کے نویشوں میں بانٹ دیں۔ یعنی آپ کا کچھ پیسہ شیئر میں ہو، کچھ بانڈز میں، کچھ سونے یا دوسری سرکشت سمپتیوں میں۔ اس سے اگر کسی ایک نویش میں نقصان ہو جائے تو باقی نویش اس نقصان کی بھرپائی کر سکتے ہیں۔ ٹونی رابنس ایک ادہرن دیتے ہیں۔ ان کا ایک دوست ایپل کمپنی کا بہت بڑا پروشنسک تھا۔ اسے پورا وشواس تھا کہ ایپل کے شیئر ہمیشہ بڑھیں گے۔ اسی بھروسے میں اس نے اپنی لگ بھگ ساری بچت ایپل کے شیئر میں لگا دی۔ لیکن کچھ سمے بعد ایپل کے شیئروں میں بڑی گراوٹ آ گئی۔ کچھ ہی ہفتوں میں اس کے نویش کا بڑا حصہ کم ہو گیا۔ اگر اس نے اپنا پیسہ الگ الگ جگہ لگایا ہوتا تو یہ نقصان اتنا بڑا نہیں ہوتا۔ وہ ایک اور مہیلا کی کہانی بتاتے ہیں۔ اس نے اپنی اچھی نوکری چھوڑ کر نیا بزنس شروع کیا اور بچی ہوئی پونجی کو کچھ جوخم بھرے نویشوں میں لگا دیا۔ شروعات میں سب کچھ اچھا چلا، لیکن پھر آرتھک مندی آئی اور اس کے ادھکانش نویشوں کی قیمت گر گئی۔ کچھ ہی سمے میں اس کی برسوں کی محنت ختم ہو گئی اور اسے دوبارہ نوکری کرنی پڑی۔ ان کہانیوں کا ادیش ڈرانا نہیں بلکہ ایک مہتوپورن سبق دینا ہے۔ بازار کبھی بھی بدل سکتا ہے، کوئی بھی نویش ہمیشہ اوپر نہیں جاتا۔ اس لیے سمجھدار نویشک بھوشیہ کا انومان لگانے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ اپنے نویش کو اس طرح بانٹتے ہیں کہ کسی ایک گھٹنا سے ان کی پوری سمپتی پربھاوت نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ سفل نویشک صرف زیادہ ریٹرن پر دھیان نہیں دیتے بلکہ رسک مینجمنٹ یعنی جوخم کو نینترت کرنے پر بھی اتنا ہی دھیان دیتے ہیں۔
یاد رکھیے، امیر بننے کا پہلا نیم صرف پیسہ کمانا نہیں ہے، بلکہ اپنے کمائے ہوئے پیسے کو سرکشت رکھنا بھی ہے۔ چیپٹر 6، سیکیورٹی بکیٹ ورسز گروتھ بکیٹ۔ تو پچھلے ادھیائے میں ہم نے سیکھا کہ اپنے سارے پیسے ایک ہی جگہ نویش کرنا سمجھداری نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ پیسوں کو الگ الگ جگہ کیسے بانٹا جائے۔ ٹونی رابنس اس کے لیے ایک آسان طریقہ بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اپنے نویش کو دو الگ الگ بکیٹس یعنی دو حصوں میں بانٹیے۔ پہلا، سیکیورٹی اینڈ پیس آف مائنڈ بکیٹ۔ اس بکیٹ کا ادیش تیزی سے امیر بننا نہیں، بلکہ آپ کے پیسوں کو سرکشت رکھنا ہے۔ یہ آپ کی آرتھک ڈھال کی طرح کام کرتا ہے۔ اس میں آپ ایسی چیزوں میں نویش کرتے ہیں جن میں جوخم کم ہوتا ہے، جیسے بینک میں ایمرجنسی فنڈ، سرکاری بانڈز، فکس انکم آنے والے نویش، یا ایسی یوجنائیں جو مشکل سمے میں بھی آپ کو سہارا دیں۔ مان لیجیے اچانک نوکری چلی جائے، بزنس میں نقصان ہو جائے، یا پریوار میں کوئی میڈیکل ایمرجنسی آ جائے۔ اگر آپ کے پاس یہ سیکیورٹی بکیٹ ہے تو آپ کو گھبرا کر اپنے دوسرے نویش سستے داموں میں بیچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہی وجہ ہے کہ سفل نویشک ہمیشہ پہلے اپنی سرکشا سنشچت کرتے ہیں، اس کے بعد ہی بڑے منافع کے بارے میں سوچتے ہیں۔ دوسرا، رسک اینڈ گروتھ بکیٹ۔ اس بکیٹ کا ادیش ہے آپ کے دھن کو تیزی سے بڑھانا۔ اس میں ایسے نویش شامل ہوتے ہیں جن میں جوخم زیادہ ہوتا ہے، لیکن لمبے سمے میں بہتر ریٹرن ملنے کی سمبھاونا بھی ہوتی ہے، جیسے شیئر، انڈیکس فنڈز، ای ٹی ایفز، ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ یا کچھ کموڈیٹیز۔ یہاں اتار چڑھاؤ آنا سامانیہ بات ہے۔ کبھی آپ کا نویش اوپر جائے گا تو کبھی نیچے، لیکن اگر آپ نے دھیریہ رکھا اور لمبی اودھی کے لیے نویش کیا تو یہ بکیٹ آپ کے دھن کو کئی گنا بڑھا سکتا ہے۔ ٹونی رابنس کہتے ہیں کہ سمجھدار نویشک دونوں بکیٹس کا سنتولن بنائے رکھتے ہیں۔ وہ صرف سرکشا کے پیچھے نہیں بھاگتے اور نہ ہی صرف بڑے منافع کے لالچ میں پورا پیسہ جوخم میں ڈالتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ سرکشا اور وکاس دونوں ایک سفل نویشک کے لیے ضروری ہیں۔ اس ادھیائے کی سب سے بڑی سیکھ یہی ہے کہ نویشک کا مقصد صرف پیسہ کمانا نہیں، بلکہ ایسا سسٹم بنانا ہے جو ہر پرستھتی میں آپ کو آرتھک روپ سے مضبوط بنائے رکھے۔ اب سوال آتا ہے کہ ان دونوں بکیٹس میں کتنا پیسہ ہونا چاہیے۔ اسی سوال کا جواب دنیا کے سب سے سفل نویشکوں میں سے ایک رے ڈیلو نے اپنی مشہور آل سیزن اسٹریٹجی کے ذریعے دیا ہے۔ اگلے ادھیائے میں ہم اسی رننیتی کو آسان بھاشا میں سمجھیں گے اور جانیں کہ یہ رننیتی آرتھک مندی، مہنگائی اور بازار کی گراوٹ جیسے مشکل سمے میں بھی آپ کے نویش کو کیسے سرکشت رکھنے میں مدد کرتی ہے۔ چیپٹر 7، رے ڈیلیو کی آل سیزن اسٹریٹجی۔ اب تک آپ نے نویش کی کئی مہتوپورن سدھانت سیکھ لیے ہیں، لیکن اب سوال یہ ہے ایسا پورٹ فولیو کیسے بنایا جائے جو اچھے سمے میں بھی بڑھے اور برے سمے میں بھی زیادہ نقصان نہ اٹھائے۔ اسی سوال کا جواب دنیا کے سب سے سفل نویشکوں میں ایک رے ڈیلیو نے اپنی آل سیزن اسٹریٹجی کے روپ میں دیا۔ رے ڈیلیو نے اپنے کیریئر کی شروعات ایک سادھارن کرمچاری کے روپ میں کی تھی۔ انہوں نے کئی آرتھک سنکٹ دیکھے، مہنگائی، بے روزگاری، شیئر بازار کی گراوٹ اور بڑے وتیہ سنکٹ۔ انہوں نے ایک بات سمجھی کہ کوئی بھی انسان یہ نہیں بتا سکتا کہ اگلا آرتھک سنکٹ کب آئے گا۔ اس لیے انہوں نے ایسی نویش رننیتی بنائی جو ہر طرح کے آرتھک ماحول میں کام کر سکے، چاہے مہنگائی بڑھے، ارتھ ویوستھا تیزی سے آگے بڑھے یا مندی آ جائے۔ ٹونی رابنس بتاتے ہیں کہ اگر کسی نویشک نے کئی دشکوں تک اس رننیتی کا پالن کیا ہوتا تو اسے لگاتار اچھے ریٹرن ملتے اور بڑے نقصان کا سامنا بہت کم کرنا پڑتا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ رننیتی آخر ہے کیا؟ رے ڈیلیو کے انوسار اپنا نویش اس پرکار بانٹنا چاہیے: 30% اچھے کوالٹی والے اسٹاکس میں، 15% مدھیم اودھی کے گورنمنٹ بانڈز میں، 40% لمبی اودھی کے گورنمنٹ بانڈز میں
اور 7.5% گولڈ میں اور 7.5% دوسری کموڈیٹیز میں۔ پہلی نظر میں یہ ایلوکیشن تھوڑا عجیب لگ سکتا ہے۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ زیادہ پیسہ شیئروں میں لگانے سے زیادہ منافع ملے گا، لیکن رے ڈیلیو کا ماننا ہے کہ زیادہ ریٹرن سے پہلے رسک کو سمجھنا ضروری ہے۔ اگر شیئر بازار گرتا ہے تو اکثر گورنمنٹ بانڈز آپ کے پورٹ فولیو کو سنبھال لیتے ہیں، اور جب مہنگائی بڑھتی ہے تب گولڈ اور کموڈیٹیز اچھا پردرشن کر سکتے ہیں۔ یعنی ہر ایسیٹ ایک دوسرے کی کمزوری کو سنتولت کرنے کا کام کرتا ہے، لیکن صرف پورٹ فولیو بنانا ہی کافی نہیں ہے۔ سمے کے ساتھ کچھ نویش تیزی سے بڑھیں گے اور کچھ دھیمے، اس لیے سال میں کم سے کم ایک بار اپنے پورٹ فولیو کی ری بیلنسنگ کرنا ضروری ہے۔ یعنی جس ایسیٹ کا حصہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہو اس کا تھوڑا حصہ بیچ کر باقی ایسیٹ میں لگائیں، تاکہ آپ کا ایلوکیشن پھر سے پہلے جیسا ہو جائے۔ یہی عادت آپ کو بھاوناؤں کی بجائے نیم کے آدھار پر نویش کرنا سکھاتی ہے۔ اس ادھیائے کی سب سے بڑی سیکھ یہ ہے کہ سفل نویشک بھوشیہ کا انومان لگانے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ ایسا پورٹ فولیو بناتے ہیں جو بھوشیہ چاہے جیسا بھی ہو لمبے سمے تک ٹک سکے۔ یاد رکھیے، نویش میں جیت ہمیشہ اسی کی ہوتی ہے جو کنسسٹنسی، ڈسپلن اور پیشنس بنائے رکھتا ہے۔ چیپٹر 8، فائنینشیل فریڈم کا پورا روڈ میپ۔ اب تک ہم نے اس کتاب کے لگ بھگ سبھی مہتوپورن سدھانت سمجھ لیے ہیں۔ اب سمے ہے ان سبھی باتوں کو ایک ساتھ جوڑنے کا، تاکہ آپ کے سامنے فائنینشیل فریڈم کا ایک صاف اور آسان روڈ میپ تیار ہو جائے۔ ٹونی رابنس کہتے ہیں، فائنینشیل فریڈم کوئی ایک دن میں ملنے والی چیز نہیں ہے، یہ چھوٹے چھوٹے صحیح فیصلوں کا پرینام ہے جنہیں آپ سالوں تک لگاتار نبھاتے ہیں۔ سب سے پہلا قدم ہے خود کو پہلے بھگتان کرنا۔ جیسے ہی آپ کی سیلری یا کمائی آئے، سب سے پہلے اس کا ایک نشچت حصہ بچا کر نویش کے لیے الگ کر دیں۔ جو لوگ پہلے خرچ کرتے ہیں اور بعد میں بچانے کی کوشش کرتے ہیں وہ اکثر کچھ بھی نہیں بچا پاتے۔ دوسرا قدم ہے جلدی شروعات کرنا۔ اگر آپ کے پاس آج صرف تھوڑی سی رقم ہے تب بھی شروعات کیجیے۔ کمپاؤنڈنگ کا جادو صرف انہی لوگوں کے لیے کام کرتا ہے جو سمے کو اپنا ساتھی بناتے ہیں۔ تیسرا قدم ہے لمبی اودھی کی سوچ رکھنا۔ شیئر بازار میں روز اتار چڑھاؤ آئیں گے، کبھی آپ کا پورٹ فولیو اوپر جائے گا، کبھی نیچے، لیکن اگر ہر گراوٹ سے گھبرا کر آپ اپنا نویش بیچ دیں گے تو آپ کبھی بھی بڑا دھن نہیں بنا پائیں گے۔ چوتھا قدم ہے ڈائیورسفیکیشن، یعنی اپنے نویش کو الگ الگ ایسیٹس میں بانٹنا۔ اس سے آپ کا جوخم کم ہوتا ہے اور آپ کا پیسہ زیادہ سرکشت رہتا ہے۔ پانچواں قدم ہے ہر سال اپنے پورٹ فولیو کی سمیکشا کرنا۔ اگر کسی ایک نویش کا حصہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے تو اسے سنتولت کریں، یعنی عادت آپ کو لمبے سمے تک صحیح دشا میں بنائے رکھے گی۔ ٹونی رابنس ایک اور مہتوپورن بات بتاتے ہیں، پیسے سے پہلے اپنی سوچ بدلو۔ اگر آپ ہمیشہ یہی مانتے رہیں گے کہ امیر بننا صرف کچھ خاص لوگوں کے لیے ہے تو آپ کبھی نویش کی شروعات ہی نہیں کریں گے۔ لیکن جس دن آپ یہ مان لیں گے کہ صحیح نیام، انوشاسن اور دھیریہ سے کوئی بھی آرتھک روپ سے سفل بن سکتا ہے، اسی دن آپ کی یاترا شروع ہو جائے گی۔ یاد رکھیے، فائنینشیل فریڈم کا مطلب صرف بینک اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے ہونا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے آپ کے پاس اتنا دھن ہو کہ آپ اپنے فیصلے خود لے سکیں، اپنے پریوار کی ضرورتیں پوری کر سکیں اور پیسے کے لیے چنتا کیے بنا اپنی پسند کی زندگی جی سکیں۔ اس کتاب کی سب سے بڑی سیکھ یہی ہے کہ پیسے کے پیچھے بھاگنے کی بجائے ایسا سسٹم بنائیں جس میں پیسہ آپ کے لیے کام کرے۔ جب آپ کا نویش لگاتار بڑھنے لگے گا تب دھیرے دھیرے آپ کی محنت پر نربھرتا کم ہوتی جائے گی اور آپ کی آرتھک آزادی بڑھتی جائے گی۔ کوئی بھی انسان ایک رات میں کروڑ پتی نہیں بنتا، لیکن جو ویکتی صحیح نیم سیکھ کر دھیرے کے ساتھ لگاتار نویش کرتا ہے وہ سمے کے ساتھ ایسی سمپتی بنا سکتا ہے جس کی اس نے کبھی کلپنا بھی نہیں کی ہوگی۔
یاد رکھیے، پیسہ نہ تو اچھا ہوتا ہے اور نہ برا، یہ صرف ایک سادھن ہے۔ اگر آپ اسے سمجھداری سے استعمال کریں گے تو یہی پیسہ آپ کو آزادی، سرکشا اور بہتر جیون دے سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ منی ماسٹر دے گیم کی یہ شاندار یاترا یہیں سماپت ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ سارانش پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی بہترین کتاب کی نئی سیکھ کے ساتھ۔ دھنیہ واد۔